السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتبيانا لكل شيء وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم. All compliments and physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my praise. It is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम पदपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीत वस्तु मा विद्विषावहै ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतम्. हज़रात मोहतरम, मुझसे पहले बड़ी बड़ी हस्तियों ने आपके सामने खिताब किया. मेरे नाम के आगे 1 घंटे का वक्त लिखा हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आधे घंटे से कम में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मेरे बाद एक बड़ी हस्ती इस इलाके के वो भी आपके सामने आएंगे. पहली बार आपके इस दयार में, आपके इस इलाके में मेरी हाजिरी हुई. 159 बच्चे हाफिज़ कुरान बने, जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया. हम में से बहुत से लोग समझते हैं इस बात को कि हाफिज़ कुरान का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन क्या अगर इस कुरान को हम पकड़े रहे, थामे रहे, तो क्या हम दुनिया के अंदर बड़ा और बुलंद मकाम हासिल कर सकते हैं कि नहीं? जैसे अगयार की तरफ से सवाल होते हैं आप पे. अभी तो एक तहरीक चल पड़ी है मदरसे और कुरान के ताल्लुक से. कई जगहों के ऊपर सर्वे, कई स्टेट में सर्वे पूरे हो गए. जहां जहां खुसूसन कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान की अच्छी तालीम होती है, वहां एजेंसीज के जरिए से वहां सर्चिंग होती है, वहां पर तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन करते हैं. वो ये समझते हैं कि ये कुरान जिसको हमारे बच्चे अपने सीनों में बहुत जल्द महफूज कर लेते हैं, इस कुरान को पढ़कर सिर्फ हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन सकता है, क़ारी कुरान बन सकता है. दुनिया में दुनियावी एतबार से बड़े लेवल तक नहीं जा सकता. इनके वक्त लंबी बात करने का नहीं है. मुख्तसरन मैं पूरी तारीखी और दलाइल की रोशनी में आपके सामने बात रखता हुआ चलूंगा. उसके बाद जो मैंने 2 श्लोक पढ़े हैं श्रीमद् भगवत गीता के, वो इसी ताल्लुक से है, उसका एक्सप्लेन करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा.
تو ہم یہی سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں کہ ہمارا بچہ اگر مدرسے میں پڑھے گا عالم دین زیادہ سے زیادہ بن سکتا ہے، وہ حافظ قرآن بن سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اغیار تو آپ پر سوال کرتے ہی ہیں کہ اگر آپ کو دنیا میں سکسیس ہونا ہے، if you want to be a successful person and you have to choose the other part، اگر آپ کو بڑا بننا ہے تو آپ یہ مدرسے اور قرآن سے نکلیے، کوئی دوسرا راستہ چوز کیجیے۔ یہ اغیار ہم سے کہتے ہیں۔ لیکن کیا قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ کیا ہم مہان نہیں بن سکتے؟ کیا ہم بڑا نہیں بن سکتے؟ ہم بن سکتے ہیں۔ صرف دنیا میں نہیں، یہ صرف بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں قرآن پڑھنے والوں کا احسان ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ اس دنیا کو محفوظ رکھے گا، شر و فساد سے حفاظت ہوگی، نہیں، پریکٹیکلی عملی اعتبار سے قرآن پڑھنے والوں کا ایسا کارنامہ رہا ہے اس زمین پر، اس پرتھوی پر، کہ دنیا کے اور جو اغیار ہیں اور جو قومیں ہیں ان کا نہیں رہا ہے جتنا قرآن پڑھنے والوں کا رہا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم sent down to the earth 1400 years back، یہ 1450 سال پہلے، 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، یہ تو اس سمے کے لیے تھا۔ آج اگر ہم آگے بڑھنا چاہیں، اگر آج ہم کوئی آدھونک کام کرنا چاہیں تو یہ قرآن کیسے میں گائیڈ لائن کر سکتا ہے؟ قرآن تو پرانا ہے۔ جیسے اکبر کے زمانے میں اکبر کو ان کے درباریوں نے کہا تھا کہ یہ اکبر بادشاہ سلامت، اس دین کو جو پرانا ہو چکا اس کو بدل دیجئے آپ۔ تو نیا دین، نئی شریعت انہوں نے نافذ کی تھی دین الہی کے نام سے۔ آج کے زمانے میں سیم پیٹرن ہے، سیم آبجیکشن، سیم سوالات، اعتراضات قرآن کے تعلق سے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ نے 1450 سال پہلے اس دھرتی کے اوپر اتارنا شروع کیا، 23 سال میں مکمل ہوا۔ تو دا ڈے آف ججمنٹ، جہاں جہاں پر جس سمے میں اس کی ضرورت پڑے گی یہ قرآن گائیڈ لائن کرے گا، ہمیں راستہ دکھائے۔ صاف لفظوں میں وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، everything mentioned، everything Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran۔ اب ہمارے صرف مدرسوں میں لوگوں کی نظر ہے، ہمارے مسلم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ نہیں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو ہم مدرسے میں، پڑھا کر بچہ ہمارا حافظ بنے گا، مرنے کے بعد ہے مرتبہ، جانتا ہوں میں، لیکن اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ بچہ حافظ قرآن بن کر کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں پڑھائے گا تو 10,000 سے کم کی اس کی سیلری ہوگی، اس سے روزی روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہمارا۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے مسلم بھائیوں، کہ آپ قرآن سے اگر محبت کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی آپ دنیا کے اور اکیڈمک کوالیفیکیشن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سنیے، اکیڈمک کوالیفیکیشن قرآن سے ایسا نہیں کہ وہ الگ سلیبس تیار کیا گیا، قرآن سے ہے اس کا وجود۔ ہمارے علماء اس پر اگر کم توجہ کرتے ہیں، چونکہ زیادہ ان کی فکر ہوتی ہے کہ شریعت اور دین کھل کر لوگوں کے سامنے آئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا عبداللہ بہت بات کرتے ہیں آپ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی ہر ایک انسان کے لیے ایک اسوہ ہے، بہترین میتھڈ ہے۔ آپ بتائیے، right now, recently, I want to travel from Sitamarhi and to Delhi۔ ہم دلی جانا چاہتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جائیں گے، آپ کے محمد کی زندگی کو فالو کریں گے، یا تو اونٹ پر جانا ہوگا، یا گدھے پر جانا ہوگا، یا گھوڑے پر جانا ہوگا۔
اگر اونٹ پر سواری شروع کریں گے، آپ یہاں سے سفر شروع کریں گے تو آپ دلی کتنے دنوں میں پہنچیں گے؟ 2-3 دن لگ جائیں گے آپ۔ آج کے زمانے میں کوئی اونٹ پر بیٹھے گا تو لوگ کہے گا بے وقوف ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی زندگی آج بھی اسوہ ہے، بہتر میتھڈ ہے، تو کیسے؟ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر میں تیز رفتار سواری کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے محمد رسول اللہ کی زندگی ابھی کے لیے منافع نہیں، ابھی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ابھی کے لیے we are helpless، ابھی کے لیے ہم مجبور ہیں، مجبور ہو کر ہم بلٹ ٹرین کا، راجدھانی کا، ایویشن کا، ایئر بیس کا سہارا لیتے ہیں، راکٹ کا سہارا لیتے ہیں، یہ تو اغیار کے بنائے ہوئے ہیں نا۔ تو آپ کے محمد رسول اللہ کی زندگی ختم ہو گئی 1450 سال پہلے، اب تو ہم دنیا والوں کے مجبور ہوئے، دنیا والوں کے یہ جو نئے آوشکار ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ جناب تمہاری سوچ غلط ہے، you have to just consider in the قرآن کریم، قرآن کریم کے طرف ذرا فالو کرو، غور کرو، تو تمہیں پتا چلے گا کہ آج کی تاریخ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اور قرآن، دنیا کی کوئی ایسی تیز رفتار سواری نہیں ہے جو قرآن میں جو مینشن ہوا ہے اس کا مقابلہ کر سکے۔ سب سے زیادہ تیز رفتار سواری کیا؟ ہوائی جہاز، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر، راکٹ سے جائیں گے تو 1 گھنٹے میں تقریباً 1500-2000 کلومیٹر، اس سے زیادہ تیز رفتار سواری نہیں۔ لیکن آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب نبی پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ سے، ام ہانی کے گھر سے جب آپ نے سفر شروع کیا تھا، اس براق پہ بیٹھ کر آپ چند سیکنڈوں میں کہاں گئے تھے؟ بیت المقدس گئے، وہاں سے چند لمحوں میں پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں بیت معمور پر چند سیکنڈوں میں آج دنیا نے اربوں روپے خرچ کیے تو حد سے حد وہ کہاں پہنچ پائے ہیں؟ چاند پر پہنچ پائے۔ اتنے پیسے خرچ ہونے کے باوجود and you reached the moon، آپ صرف چاند پر گئے ہو جناب، 7ویں آسمان پر جاتے جاتے قیامت آ جائے گی، دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی کو دیکھو، نبی پاک علیہ السلام 1450 سال پہلے چند سیکنڈوں میں زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک، بیت معمور تک، وہاں سے لے کر عند سدرۃ المنتہی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ کے قریب ہو کر کے آئے۔ کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو ایسا بچہ پیدا کیا ہو، جنا ہو کہ جو آسمان کو چھو کر آیا ہو، لیکن ہمارے نبی ہیں جو براق پر بیٹھ کر ساتوں آسمان، چاند، سورج، جناب دوزخ اور جنت، سب جگہ ہر طرف سے سفر کر کے زمین کے اوپر چند سیکنڈوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کی تیز رفتار، اس سواری کی رفتار کتنی تھی براق کی؟ جہاں تک آپ کی پہلی نگاہ دیکھ سکتی ہے اس کا ایک قدم وہاں پر جا کر پڑتا تھا۔ کرو پیدا تم ایسی سواری نہیں کر سکتے تم قیامت تک، اس کا وجود قرآن میں ہے۔ قرآن کو دقیانوسی خیال مت سمجھو، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو صرف 1450 سال پہلے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو جب جو ضرورت پڑ جائے یہ قرآن آپ کو، آپ کے لیے رہبری کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اس طرح محنت کرنی پڑے۔ کیا یہ یہود و نصارہ ہمارے قرآن سے ریسرچ نہیں کرتے؟ بلکہ جدید سائنس کی بنیاد البرٹ آئنسٹائن نے بہت سارے میتھڈ قرآن کریم سے نکال کر انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، حافظ قرآن کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، عالم دین کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ایک کہا جائے تو قرآن پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کو کے ماننے والے ہیں، and they don't know، they are nothing، کچھ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں they are nothing، کچھ نہیں جانتے، دنیا سے کوئی سروکار ہے۔ یاد رکھیں، ان کو بتائیے کہ تم پر دنیا، بلکہ دنیا پر قرآن پڑھنے والوں کا، عالم دین کا، مدرسے میں کام کرنے والوں کا احسان ہے محترم۔ یہ جتنے بھی آنکھوں میں پٹی باندھ کر جو آنکھ
بالکل اناپ شناپ مدرسے پر، ہمارے مدرسے میں پڑھانے والوں پر الیگیشن سے لگاتے ہیں، بالکل بے بنیاد۔ قرآن پڑھ کر ایسے مہان انسان بنے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، آج بھی عبداللہ سالم is a right. I'm going to tell the truth. میں آپ کو سچ بتانے جا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میری عادت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب تک ہم کسی چیز کو اپنی زبان پر نہیں لاتے، 3-4 طریقے پر اس کی تحقیق نہیں ہو جاتی۔ تحقیق کرنے کے بعد جب آتھینٹک ہو جاتا ہے تب آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، اور ہمارے علماء کی عادت رہی اور اللہ کا فرمان بھی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، کوئی بھی بات جھوٹی لوگوں کے سامنے میں مت پھیلاؤ، ورنہ for being a liar it is enough to spread the message and they don't try to the truth۔ آپ اس کو تحقیق کیے بغیر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں بالکل 100 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کتاب پڑھائی جاتی، جو لوگ میڈیکل لائن کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں کون سی کتاب ہے؟ القانون۔ اس کتاب میں 10 لاکھ الفاظ ہیں۔ کتنے؟ 10 لاکھ الفاظ اس کتاب میں ہیں، 5 چیپٹر ہیں اس کتاب کے۔ اس کتاب کو آج بھی میڈیکل اور MBBS MD کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے اندر ٹاپک کیا ہے؟ مضامین اس کتاب میں کیا ہے؟ تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن۔ تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن، دوائیوں کی مضامین ہیں، دوائی کو کیسے استعمال کرنا ہے، میڈیسن کیسے یوز کرنا ہے، آپ کیسے مہان ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اس ٹاپک کے اوپر اس پہ چرچا کیا گیا۔ آپ کہیں گے تو بڑا مہان انسان ہوگا جس نے اتنی بڑی کتابیں لکھی، وہ بہت بڑا کوئی پروفیسر ہو سکتا ہے۔ بھارت کی نظر میں دیکھیں تو وہ کوئی IPS یا IS یا UPSC کریک کر کے وہاں پہنچا ہوگا، یا کسی بڑی یونیورسٹی کا کوئی ریٹائرڈ پروفیسر ہوگا۔ آپ یہی سوچیں گے، دنیا والوں نہیں، 10 لاکھ الفاظ والی کتاب کو لکھنے والا کوئی ہے، وہ ایک حافظ قرآن ہے، دنیا اس کا نام نہیں جانتی تو جان لو اور غلط فہمی پیدا کرنا بند کرو۔ اس شخص کا نام شیخ حسین ابن علی سینا ہے، جو 10 سال کی عمر میں مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا تھا۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا مہان نہیں بن سکتا تو اٹھاؤ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کی زندگی دیکھو، ان کی تاریخ اٹھا کر 1923 کے اندر ڈاکٹروں کا امام کون؟ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ چیچک جیسی مہلک بیماری کی کھوج کرنے والا یہی ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ یہی دنیا کے اندر اسٹون کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، پیٹ کی پتھری کا، مثانے کا، ریڑھ کی ہڈی کے اوپر مضبوط ترین کسی کی ریسرچ ہے، ڈاکٹر لوگ غلام ہیں آج بھی ان کے۔ ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کے وہ قرآن پڑھنے والے تھے۔ قرآن پڑھنے والے کون؟ جنہوں نے کتاب الادویہ نام سے کتاب لکھی، جنہوں نے آیورویدک اور آرگینک انڈیا، آرگینک دوائی اور آیورویدک دوائی کی کھوج کی کرنے والا کون؟ پروفیسر نہیں، ابو منصور بغدادی، جو قرآن کریم پڑھنا جانتا تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا میکینیکل انجینئر کا نام احمد بن موسیٰ شاکر، قرآن کریم کا جانکار۔ دنیا کا سب سے پہلا سول انجینئر کون؟ اس شخص کا نام ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابو حاتم ظفری، قرآن پڑھنے والا۔ میرے بھائیو، یہی نہیں، دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن۔ اگر کسی کی آنکھ میں موتیا بن ہو جائے، موتیا بن آپریشن نہیں کریں گے تو یو آر ناٹ ایبل ٹو لک اینی تھنگ ان دا ورلڈ۔ آپ دنیا میں کچھ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کے آنکھ میں موتیا بن۔ دنیا والوں، احسان ہے کس کا؟ ابو القاسم عمار موصلی کا، جو دنیا کا سب سے بڑا، سب سے پہلا آئی سرجن، آنکھوں کا ڈاکٹر۔ انہوں نے آپریشن کے ذریعے موتیا بن کے علاج کا کھوج کیا۔ اس کو بھی ایک طرف ڈالو آپ۔ ابو القاسم السہراوی کی تاریخ پڑھو،
پوچھو یورپ والوں سے کہ اس کا نام ابوالقیس البوبکیس نام ہے، لیکن آپریشن کو وجود میں لانے والا یہی ابوالقاسم الزہراوی ہے جو قرآن کریم پڑھنا جانتا تھا۔ آپ کیا بولتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا کچھ نہیں کر سکتا؟ یہ سب قرآن پڑھنے والے، ان کو چھوڑیے۔ ہمارے بھارت کے اندر ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، ان کا نام ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، 5 میزائل بنا کر دیا۔ جب گھر سے آئے تھے تو ان کے صندوق میں قرآن بھی تھا۔ ایسا نہیں کہ ہمارا بچہ اگر حافظ قرآن بنے گا تو اس کے ساتھ ساتھ مہان نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا کے وہ نام ہیں، جب دنیا کے اندر فادر آف ایویشن، ہوائی جہاز کو وجود میں لانے والا قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ اور تو اور جناب، کیمرہ، یہ لینس اس میں کام کرتا ہے، سونی کا ہو کہ فلاں اس کا ہو، پیناسونک کا ہو، اس کا ہو، اس کا ہو، ایک کیمرے کو وجود میں لانے والا کون؟ کتاب ہے باضابطہ، ایجوکیشن نالج آف آپٹکس، علم آپٹکس جس کو علم بصریات کہا جاتا ہے۔ اسٹیفن بریگ ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا بڑا سائنسداں، یہ آنکھ کے اوپر ریسرچ جس کی ہے اس کا نام ابن ہیثم ہے، اور وہ قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ یہ ہیں ہمارے قرآن پڑھنے والے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے قرآن پڑھنے والے اگر صرف مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، اگر یہ ماڈرن چیز کے اوپر اگر نظر نہیں کرتے تو آپ یہ مت سمجھو کہ نہیں یہ مدرسے میں پڑھنے والے کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے مدرسوں میں یقیناً اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ عربک کے اوپر زیادہ محنت، دینیات کے اوپر زیادہ ہم محنت کراتے ہیں، وہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں، عالم دین بھی بنائیں، اور یہ ساری اکوپمنٹ ہم ان کو تیار کرائیں کہ بچہ بڑا سائنسداں بھی بن سکے۔ ہمارا بچہ بن سکتا ہے۔ میں طالب علم ہوں، I have spent 14 years completely in madrasa. And right now, alhamdulillah, I am a student of Sanskrit language, I am a student of English language. I completed my Fazila course from Darul Deoband. اگر کوئی انگریزی بولتا ہے تو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ ترم خواہ ہے۔ میں اپنے پیروں کی نیچے رکھتا ہوں تمہاری انگریزی زبان کو، کہ اگر انگریزی پڑھ کر کسی کو تم مہذب سمجھتے ہو تو غلط ہے۔ لینگویج کی بات انگریزی نہیں، سنسکرت میں آؤ، سنسکرت میں بات کریں گے۔ تم سے اگر پوچھ لے کہ تمہارا نام کیا ہے، کہاں مم نما، بتاؤ، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کہاں مم نما کیا بولا۔ مم نما عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ مم گروہم سیمانچل بہار، گروہم یہ سنسکرت میں گھر کو بولتے ہیں۔ ہاں، سنسکرت میں عربی میں تھوڑی سی مماثلت ہے، یعنی قربت ہے گرامر کے اعتبار سے۔ جیسے ہم لوگ عربی میں واحد تثنیہ جمع کا استعمال ہوتا، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، جمع دو سے ادھک کے لیے، تو سنسکرت میں ایک وچنم، دوی وچنم اینڈ بہو وچنم، دونوں کی مثال جیسے فعلا ماضی ہے، صرف میں فعلا واحد کے لیے، فعلا دو کے لیے، تثنیہ فعلو تین کے لیے، تو سنسکرت میں بھی ہے بھوشیتی، بھوشیتہ، بھوشینتی، بھوشیتی ایک کے لیے، بھوشیتہ دو کے لیے، بھوشینتی تین کے لیے۔ جیسے عربی میں مذکر مؤنث اور مخنث، مذکر بین ذالک، بلکہ مذکر مؤنث بیچ میں جو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ہجڑا بولتے ہیں، جب وہ نہ مذکر ہوتے نہ مؤنث ہوتے، کمپلیٹ ان کو بولتے ہیں ہم لوگ۔ سنسکرت میں بھی وہی ہے، پرش لنگم اینڈ استری لنگم، مؤنث کو استری لنگم اور پرش لنگم مذکر کو، اور نپنسک لنگم جو جینڈر ہوتا ہے، جینڈر کے اندر جس کو خنسا مشکل عربی کی محاورے کے اندر استعمال ہوتا ہے، قربت ہے اس میں۔ لینگویج سے کسی کو نہیں پہچان سکتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میں نے شاید کہیں مینشن کیا ہے، لکھنؤ کے اندر میں پچھلے مہینے کی بات ہے کہ گاڑی میں بیٹھنے والے تھے جناب، وہ ٹرین میں بیٹھنے والے تھے، راجدھانی ٹرین میں، تو اب وہ لوگ تو ٹوپی دانی دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ یہ سب تو مولانا لوگ ہوتے ہیں، ملا جی لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی زیادہ وہ کچھ ہوتا نہیں ہے،
ہم چڑھنے والے تھے، اسٹوڈنٹ لوگ بھی گھس گئے اس میں، تو کاٹ نے سب کو نکالنا شروع کیا، بھیڑ تھی تو سب ہم بھی جب چڑھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ملا جی یہ راجدھانی ہے، اس میں مت گھسیا۔ ہم نے کہا کیوں راجدھانی ہے، کوئی براق تو نہیں ہے؟ راجدھانی ٹرین ہی ہے نا، کوئی براق تو نہیں ہے؟ پھر وہ بولتا ہے کہ آپ کا واٹ از یور سیٹ نمبر، ایسے بولتا واٹ از یور سیٹ نمبر۔ تب پھر وہاں پر ہم نے کہا کہ اب انہی کی زبان میں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے کہا ایسے نہیں، ہم نے کہا مائی برتھ نمبر از 22 پلیز لیٹ می گو دیئر، میں کبھی انگریزی میں سوال کیا واٹ از یور برتھ نمبر، یہ ہندوستانی انگریزی، جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں برٹش میں رہتے ہیں وہ ایسے بولتے ہیں امریکن ایکسنٹ میں، وہاں کی لینگویج میں۔ بولا واٹ از یور برتھ نمبر، سوال انگلش میں بولوں گا تو مولانا بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے۔ ہماری سیٹ تھی باضابطہ، ہم نے ٹکٹ بنایا تھا، آنا تھا جلدی ہم کو کسی پروگرام میں، کٹیار پہنچنا تھا، تو ہم نے کہا کہ پلیز اینڈ مائی برتھ نمبر از 22 پلیز لیٹ می گو دیئر، میں کبھی ہٹیے ذرا راستہ بنائیے، میرا سیٹ نمبر 22 نمبر ہے۔ ہم نے پور پیور انگلش میں جیسے بولتے ہیں اسی لینگویج میں ہم نے جواب دیا۔ تب کیا بولتا نیچے سے جائیے مولانا، نیچے سے جائیے۔ انگریزی زبان کو پتہ نہیں ترلم خاص سمجھتے ہیں۔ اب جو جس زبان کا مالک ہوگا اسی زبان میں جواب دے گا۔ مدرسے میں جائیں گے وہاں یہ پوچھیں گے کہ بتائیے بھارت کب آزاد ہوا تھا، کیسے بتا؟ نورانی قاعدہ کا بچہ کیسے بتا پائے گا؟ عربی اول کے بچے سے آپ پوچھئے کہ بیٹے فعلا کیا ہے، وہ بتائے گا کہ ماضی کا ہے، یہ واحد ہے، فعلا فعلا فعلو، یہ فعلو کیا ہے بیٹے، مضارع کا ہے، کا صیغہ ہے، یہ بتائے گا، یہ فعلو یہ فعلان یہ فعلونا، وہ آپ کو بتا دے گا، فوراً بتائے گا۔ مبتدا خبر کیا ہے جناب، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، رفع کیا ہے، نصب کیا ہے، یہ سب بتائے گا بچہ۔ اب ان سے یہ پوچھو گے کہ بتاؤ جلیانوالہ باغ کب وجود میں آیا تھا، تو وہ بچہ کیسے بتا پائے گا؟ وہ واقعہ مشہور ہے نا، ایک جگہ جا رہے تھے بس میں 3 آدمی بیٹھ کر، ان میں سے 2 دنیا دار پینٹ والا تھا، ایک مدرسے کا کوئی مدرس تھے، تو کنڈکٹر نے آ کر کے کہا وہ دونوں آدمی سے بھیا پیسہ لاؤ، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اسٹاف ہیں۔ اچھا اسٹاف ہو تم، میں کون ہوں؟ کنڈکٹر پوچھتا، کہا کہ آپ کنڈکٹر ہو؟ کہا نہیں اسپیلنگ کرو، تم اسٹاف ہو نا تو اسپیلنگ کرو، تو اسپیلنگ کرو گے تو پیسہ نہیں لوں گا۔ تو اب وہ بیچارہ جھوٹ بول رہا تھا، اسٹاف نہیں تھا، وہ پیسے نہیں تھے اس کے پاس، بڑی پٹائی ہوئی اس کی وہاں پہ بس کے اندر۔ دوسرے والے آدمی کے پاس آیا، اس کی بھی پٹائی ہو گئی، کیوں؟ اس کے پاس بھی پیسے نہیں تھے۔ اس کو بھی کہا کہ میں کون؟ کہا کہ آپ کنڈکٹر، کہا کہ کنڈکٹر کی اسپیلنگ کرو انگلش میں۔ کنڈکٹر نے کہا، اب بیچارہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، and they don't know anything، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس کی بھی پٹائی ہو گئی۔ اب آئے ایک مولانا کے پاس، ان کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا، تو مولانا سے کہا کہ مولانا پلیز کم ہیئر، یہ ٹکٹ دیجیے، پیسہ لائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی اسٹاف ہوں، آپ بھی اسٹاف ہیں تو آپ بھی کنڈکٹر کی اسپیلنگ کیجیے۔ تو اب وہ مولانا سمجھ کیسے اسپیلنگ کریں گے، کبھی ABCD پڑھا ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کاف نون زبر کر، کن دے یہ کاف زبر ٹیک تیرے زبر ٹر، کنڈکٹر۔ اب وہ کنڈکٹر وہ اس میں آشچర్య تعجب میں پڑ گئے، یہ لاطینی زبان میں اسپیلنگ کیا کیا؟ اب پھر سے بولو، پھر زور سے بولا، بولا اسپیلنگ کرو۔ کہا اسپیلنگ نہیں، میں نے ہجے کیا، ہجے۔ اب وہ بیچارہ کنڈکٹر وہ سب بھول گیا، کہا کہ اچھا مولانا صاحب بیٹھوا، کہا کہ پھر آپ اسٹاف کیسے ہیں؟ کیا ایک سے ایک نئے نئے آوشکار کر رہے ہیں، ہجے بول رہے ہیں، ابھی کبھی کنڈکٹر بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جس فیلڈ کا ہوں، میں بالا صاحب کا ٹیچر استاد ہوں، میں استاد، اور میں وہاں اردو پڑھاتا ہوں، تو یہ اردو کا اسپیلنگ ہے۔ تو اب جہاں جو چیز پڑھائی جائے گی وہی ہے۔ اب خواہ مخواہ کہ اگر وہ کریں گے اعتراض کریں گے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے میڈیا والے بھائیوں سے کہ جو لوگ ہمارے مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کے اوپر انگلی مت اٹھائیے، کیونکہ ان کے اندر اللہ واس کیے ہوئے۔ سپوز ہے ایک منتر میں نے پڑھا تھا، حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، منتر پڑھنے کا میرا شوق نہیں ہوتا، لیکن یہ میں نے تحقیق کی ہے، شریمد بھگوت گیتا میں بہت اچھا پیغام ہے۔ ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو مئیمتم آستھتہ سہی یکت آتما مامیو متمام گتی۔ کہ لوگوں
جو سخی ہیں ان کا سمان کرو. لیکن جن کے اندر میرا گیان ہے، جن کے اندر میرا گیان، کون؟ ہندو بھائی کی لینگویج میں جس کے اندر ایشور کا گیان ہے اس کو سمان دو، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، اس کو ذلیل مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بہونام جنمنا منتے آستھتہ صحیح یکتاتما مامیوا متمام گتیم. اور جس کو میں چن لیتا ہوں میری تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، وہ انسان سدرلبھہ سامہا آتما، سامہا آتما سدرلبھہ، وہ مہا آتما ہوتا ہے، وہ بھاگیشالی ہوتا ہے. اس کو ذلیل مت کرو. ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین کو معمولی نہ سمجھو. یہ تاریخ گواہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. میرے بھائیوں، یہ آپ کو نالج ہونا چاہیے. اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ نہیں جناب مدرسے میں کچھ نہیں پڑھایا جاتا، آپ مدرسے کے اندر دیکھو صفہ مدرسے کی تاریخ، جو بھوکے پیاسے صحابہ پڑھتے تھے، وہی تعلیمات، وہی سسٹم، وہی نظام تقریباً مدرسوں میں ہے. کھانے کے لیے صحابہ ترستے تھے، بھوکے رہتے تھے. When I was 1998, in the first time I admitted in a madrasa and just near my home. میرے گھر کے قریب میں ایک مدرسہ تھا. جب میں وہاں پہنچا ہوں تو کھانا اتنا اچھا نہیں تھا. اپنے استاد کے پاس وہ چاول لے کر پہنچا جس میں کیڑے تھے لگے ہوئے. ہم نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ حضرت میں یہ کھانا کھا کر نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر تم کو عالم دین بننا ہے، اگر تم کو حافظ قرآن بننا ہے تو اصحاب صفہ 3 دن تک بھوکے رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ کو لوگوں نے پاگل تک کہہ دیا تھا، بھوک کی وجہ سے تڑپتے تھے. اگر تم ویسا بننا چاہتے ہو تو تم کو یہ کیڑے والے کھانے پڑیں گے تم کو. تو ہم نے وہ کھانا کھایا جناب. بلکہ مدرسوں میں تو کبھی کبھی ہم لوگ مذاق اڑاتے تھے، ارے دال ایسی ملتی ہے عدس الذی یجوز بہ الوضوء، اگر اس دال سے وضو کر لو تو وضو جائز ہو جائے. یعنی اتنی پتلی دال کھا کر جاؤ مدرسوں کو دیکھو ڈھونڈ کر جناب کہ مدرسوں کے اندر کیا ہوتا ہے. اللہ والے پلتے ہیں، بستے ہیں. تمہارے شراب کی وجہ سے، تمہارے زنا کی وجہ سے، تمہارے کرپشن کی وجہ سے اللہ آسمان سے زمین پر عذاب اتارنے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے. لیکن جب ان مدرسوں میں معصوم بچے اپنی پاک زبان سے جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ملتے ہیں فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، میڈیا والے بتاؤ، یورپ والے تم بتاؤ، دنیا کے اندر ہے ایسی کوئی تعلیمی ادارہ جہاں پر فجر کی اذان سے پہلے ایجوکیشن کا نظام ہو، اپنی دھارمک کتاب کو پڑھانے کا کوئی سسٹم ہو، کوئی نظام ہو؟ نہیں ہے. ہمارے اساتذہ اٹھتے ہیں ٹھنڈ میں، گرمی میں بیٹھ کر اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ امن اور شانتی کا ماحول قائم فرما. بچے قرآن پڑھتے ہوئے ملتے ہیں، فرشتہ آتا ہے واپس چلا جاتا ہے کہ اللہ وہاں اس گاؤں کے اندر قرآن پڑھتا ہوا بچہ مجھے ملا ہے. اس قرآن پڑھنے والے، اس پھٹے ہوئے چھپر کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہمارے بچوں کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو، تم پر آنے والے عذاب کو اللہ ٹال دیتا ہے. ان کی یہ حیثیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. اسے اللہ کے واسطے ان کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور قرآن کریم سے جڑیے، ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. ایک واقعہ مختصر 2 منٹ میں پیش کر کے میں اپنی جگہ دیتا ہوں. میری کیا کے ساتھ حضرت والا تشریف فرما ہے. میں طالب علم کی حیثیت سے آپ کے بیچ میں اپنی ایک تحقیق پیش کر رہا تھا علماء کرام کی کتابوں کے حوالے سے. ہماری مائیں آپ کے لیے پیغام، چونکہ آپ کی بڑی تعداد یہاں پر، میں یہاں تک پہنچا ہوں تو استاذ کی محنت کے ساتھ ساتھ میری امی کا، ان کی دعا میرے ساتھ ہے، ان کی دعا ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے. تو آج کل ہمارے بچے ایسے کیوں نہیں بن پاتے؟ ملٹی پرپس ہمارے بچوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ صرف سیلفی کھینچو بس اور کچھ نہیں. کوالیفیکیشن پوچھو، کیا جانتے ہو تم؟ کچھ بھی نہیں. یہودی بچے، یہودی حضرت بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے ذلیل قوم، یہ ہماری زبان نہیں اللہ کی زبان میں ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. لیکن آج کی تاریخ میں
تقریباً 75% جو پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں، کاسمیٹک کا پروڈکٹ ہو یا ڈرنک ہو یا کوئی اور ڈاکٹریٹ کی فیلڈ ہو، سب میں یہودیوں کا قبضہ ہے۔ کیوں؟ پہلے غلام تھے، پھر آج پوری دنیا پہ قبضہ انہیں کا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ شارپ مائنڈ ہے، اور انہوں نے دوبارہ جو اپنے دھارمک کتابوں پر ریسرچ کر کے جو آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے جو اپنے بچے کی تربیت کی ہے، ہمارا 10 کلاس کا بچہ یہودیوں کا 5 کلاس کا بچہ کمپیئر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک ڈاکٹر نے پیش کی تھی، اس لیے کہ یہودی بچے کی تربیت پیدائش سے پہلے 50% کرتی جاتی ہے۔ پیدائش سے پہلے تربیت کیسے ہوتی ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ پیدائش کے بعد، لیکن بیفور بورن پیدا ہونے سے پہلے تربیت، ایک ڈاکٹر نے اپنی تحقیق پیش کی کہ اتنا شارپ مائنڈ بچہ کیسے ہوتا ہے۔ یہودی بچہ دیکھیں گے وہ اناپ شناپ چیزوں میں نہیں رہتا۔ دنیا میں یوٹیوب میں جائیں گے، سوشل میڈیا میں، تو یوٹیوب میں جتنے کارٹونسٹ ہیں وہ سب یہودی بچے بناتے ہیں، بیٹھ کر دیکھتے نہیں، بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں سے پوچھو کہ what do you want to be in your future? What's your aim of your life? تمہاری زندگی کا مقصد کیا؟ ہمارا بچہ کہے گا کہ I study and I want to be a great teacher and great economic person. ہم ایک مہان انسان بننا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو جاب مل جائے، نوکری مل جائے۔ یہودی بچے سے پوچھے یہی سوال، وہ کہے گا کہ ہم جاب پیدا کرنے کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں، جاب پیدا کرنے کے لیے۔ ایک ماں سے پوچھا کہ آپ کا بچہ اتنا ذہین کیسے ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جب ہمارے پیٹ میں آتا ہے، جب اس کی کوالٹی بن جاتی ہے پیٹ میں، تو ہم اپنے بچے کی تربیت شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم لوگ اچھے غذائیں کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں اپنے وسعت کے مطابق۔ دوسرے نمبر پر جب بچہ سماعت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہم پھر میتھ کے سوالات، ڈیفیکلٹ مضمون کو سالو کرتے ہیں بول کر، 10 + 10 = 20، ایسے ہم بولتے ہیں تو اس کا اثر بچے کے دماغ میں جاتا ہے، بچہ شارپ مائنڈیڈ ہوتا ہے۔ تب ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 50% اتنا شارپ بن کر ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے کہ اس کو صرف تھوڑی سی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا ہماری مائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ ماں کے کوکھ میں ہے، ماں بیٹھتی ہے ٹی وی سیریل دیکھنے، کان میں لیڈ لگا کر آرام سے بیٹھ کر گانے سنتی ہے، آپ کا بچہ آپ کے کوکھ سے شیطان بن کر نکلے گا، اللہ کا ولی بن کر نہیں نکلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، گھر میں اپنے بچے کی بہتر تربیت کیجیے، پیدائش سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، پاک پوتر رہنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے اندر آج بھی وہی نظام، وہی سسٹم ہے۔ یہودیوں نے ڈاکٹر کے نشان کو بدل دیا۔ کیا نشان ہے؟ بہت باریک بات بتا رہا ہوں۔ وہ دیکھیں گے آپ، ایسے آسا ہے، ایک ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے میں ایک رسی لپٹی ہوئی ہے، وہ رسی نہیں ہے، وہ عصا جب سانپ بنا تھا، یہودی کون؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا اور وہ اژدہا، دونوں کو تمام ڈاکٹر کے سمبل آج کی تاریخ میں بنا دیا ہے۔ وہ اپنے دھرم کا بھی پرچار کر رہا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو چیزیں ہیں، سائنس کو قرآن منع نہیں کرتا، بلکہ سائنس ایک اٹکل ہے، لیکن قرآن کریم میں بہت سارے مضامین ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں سائنس اور قرآن پہ کہیں تفصیل سے بولتا میں، لیکن بس اتنا سمجھ لیجیے آپ کے پاس قرآن ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ آفٹر دیٹ آپ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دے سکتے ہیں، پرابلم نہیں ہے، بلکہ دلائیے، ان کو جانکاری ہونی چاہیے سنویدھان کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں، اور سائنس کے بارے میں، میتھ کے بارے میں، وگیان کے بارے میں، سوشل سائنس کے بارے میں۔ یہ ساری چیزیں مضامین قرآن سے نکالی گئی ہے، 1842 کے اندر سازش کے تحت الگ کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ڈیپلی سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔